छोटी सी बात याद आ गई कि हातिम ताई का पोता और मेरे सरकार का नवासा दोनों एक साथ बैठे हुए थे, बातें चल रही थी। हातिम ताई का पोता कहने लगता कि ए आले रसूल, मेरे दादा तो इतना बड़ा सखी था कि उसने एक रूम बनवा के रखा था जिसके चारों तरफ दरवाजे थे। एक ही फकीर एक दरवाजे से मांगने आता, उसको भीख दी जाती, वही फकीर घूम के दूसरे दरवाजे से आता, मना नहीं किया जाता, फिर से उसको दिया जाता। वही फकीर चारों दरवाजों में आता, अलग अलग टाइम में नहीं, एक ही टाइम में, तो भी उसको मना नहीं किया जाता। तो ऐसे में वो शहजादा औलादे गौसे आजम, या यूं समझ लीजिए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान उस हातिम ताई की औलाद को कहने लगते हैं, ए औलादे हातिम ताई सुन, वो तेरा दादा होगा जिसके यहाँ फकीर को एक दफा देने पर उसका मुकम्मल काम नहीं हो पाता, दोबारा उसको भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया जाता। अरे हमारे नाना और दादा की बात करते हो तो सुनो, हमारा तो वो दादा है जिसके दर पे एक दफा किसी को भीख मिल गई तो वो भिखारी नहीं, दाता बन के निकलता है। वो सिर्फ एक दफा हमारे घर में आके मांगता है तो पूरी कायनात को लुटाता हुआ नजर आता है। तो आज हम उस शहजादे का बयान सुनने जा रहे हैं जो औलादे रसूल थे, औलादे गौसे आजम थे, और इंशाअल्लाह आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर किसी को बोलने का हक है तो वो हजरत ही को है। आप बिला ताखीर हजरत का इस्तकबाल नाराए तकबीर और रिसालत से किया जाए, पब्लिक थोड़ी सी आगे आ जाए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ये मिलादे मुस्तफा के इसमें रहमतों और नूर की बरसात होती है। जितने आप करीब रहेंगे इतनी ज्यादा, क्योंकि पीछे लोगों को खड़ा रहना पड़ रहा है। अब हजरत का इस्तकबाल करें, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मंझधार की आमद। अब बिला ताखीर हजरत को मैं इस शेर के साथ दावत शुक्र देता हूँ कि आ जाओ मुस्कुराते हुए जाने गुलिस्तान, आ जाओ मुस्कुराते हुए जाने गुलिस्तान, मेरे चमन का जश्न बहारा तुम ही सके। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन काना अलिय्यन फी दरजातिही फातिमन फी तत्हीरातिही हसनन फी सिफ़ातिही शहीदन फी तजल्लियातिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि किताबुम मुबीन। शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। या इलाही ताबूत खुर्शीदो माही चेहरा हो चिश्तियारा रोशनाई, गौसे आज़म दामन बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। नबी कौनैन सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फिल अरवाह व अला जस्दिही फिल अजसाद व अला क़ब्रिही फिल क़ुबूर व अला आलिही व सहाबिही व बारिक वसल्लिम। तलिस्म कुन से कायम बज़्म हस्तो बूद हो जाना, इशारे ही से मौजूदात का मौजूद हो जाना, अनासिर का शऊर जिंदगी से बहरवर होना, लिपट कर आब व खाक व बाद व आतिश का बशर होना। ये सब कुछ हो रहा था एक ही उम्मीद की खातिर, ये सारी कादिशें थी एक सुबह ईद की खातिर। मशीयत थी कि ये सब कुछ तहे अफलाक होना है और एक दिन नजरे शहे लौलाक। सुभान नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। 1,24,000, वो इससे कम हो या इससे ज्यादा, इसे जानता है मालिक क़हारो जब्बारो गफ्फार। 1,24,000 आए, इनमें होगा कौन? खलीलुल्लाह ने हक से जिसके लिए दुआएं की, ज़बीउल्लाह ने वक्ते ज़िब जिसकी इल्तिजाएं की, जो बनकर रोशनी फिर दीदा याकूब में आया, जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न के नहरंग में पाया। दिल यहया में अरमा रह गए, किसकी ज़ियारत गए, लबे ईसा पे आए बाप, मैं जा रहा हूं। वो आएगा
تب تک ہوا نبی عیسیٰ پہ آئے بات جس کی شان حکمت کے مرادیں گھر کے دامن میں نہ جاتے ظہور آئی آل ابراہیمی پر 3 کتاب توریت زبور انجیل زبور دعاؤں کی کتاب التجاؤں کی کتاب بارگاہ میں آرزوئے پیش کرنے والی کتاب جس میں انسانی خواہشات بارگاہ رب العزت کی طرف ایسی کتاب مناجات زبور آئی زبور کی التجا زبور کی آرزوئے زبور کی خواہشات مناجات زبور آئی امیدوں کی سحر پڑتی ہوئی زمین مکہ پر قبضہ کو سفر مسلسل کے بعد وہ سفر جس کی شروعات لامکہ سے ہوئی تھی وہ سفر جس کی شروعات وہ سے ہوئی تھی وہ سفر جس کی شروعات پیشانی عادت پشت عادت سے ہوئی تھی وہ سفر جس کی شروعات شکم حورا سے ہوئی تھی مسلسل وجود شیش میں مسلسل وجود مخوائلہ میں مسلسل وجود انوش میں مسلسل وجود نوح میں مسلسل وجود ابراہیم میں مسلسل سفر در سفر وجود اسماعیل میں اور وہی نور شکم حاجرہ وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان یہ پشتوں سے شکموں کا سفر ایک مکان سے دوسرے مکان کا گھر لیکن گھر سے دور کا بولو جلدی سے پیچھے تک بولو ایسا ہے یہ سفر اب کس باپ کے بارے میں بتاؤں کس دادا کے بارے میں اگر جھنڈا ایک مرتبہ آیا ہو تو ہر سنی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ نکال لیتا کہ جبرائیل ایک ہی مرتبہ لے کر آئے تھے لیکن جس پشت میں دیکھو جھنڈا اس کے ساتھ آسمان کا ڈنڈا ایک بار بتائیے آج کے دن جبرائیل امین جھنڈا لے کر آئے تھے کہ نہیں آئے تھے کس کے بولو پیچھے تک بولو اور جھنڈا جبرائیل آئے تھے کئی جھنڈا زور سے بولو اور ایک جبرائیل اور جھنڈا 3 جبرائیل ایک اور جھنڈا کہاں کہاں لگایا خانہ کعبہ میں ایک بھی جلدی کعبہ بتا دیا ابھی سلتے تو بتاؤ رب المشرقین والمغربین وہ مغربین اور مشرقین کا رب ہے جہاں پر وہ رب ہے وہیں پر رحمت سب ہے سبحان اللہ زور سے بولیے جہاں کا وہ رب وہیں کے لیے وہ رحمت اور جہاں وہ رب نہیں تو وہ کہاں ہے جہاں کا وہ رب نہیں تو وہ جگہ کہاں ہے جہاں کے لیے یہ رحمت نہیں اعلان ہے حکومت کا اعلان ہے سیادت کا اعلان ہے قیادت کا اعلان ہے عظمت کا اعلان ہے رفعت کا اعلان ہے شوکت کا اعلان ہے عظمت کا زبان رضا میں بولتے ہیں کہ بڑا فالا لکا ذکر کا ہے سایہ مجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اچھا لگتا ہے زور سے بولیے تو بولتے ہیں جھنڈا اس کے 3 جھنڈا 3 ڈنڈا اچھا ایک بات بتاؤ جبرائیل جھنڈا لے کر اترے حالانکہ روایت میں تھوڑا تیز رفتاری میں موضوع سے آگے چلا گیا ابھی بیک ہو جاؤں گا جھنڈا لے کر اترے اور آج ہی کے دن اترے اور صبح صادق کے وقت اترے
یعنی صبح شادی کب، رات بھاگ رہی تھی تب، اور دن آگ رہا تھا تب، اترے جبرائیل جب صفا جھوم رہا تھا، کبھی زمین میں دھستا تھا، کبھی زمین سے نکلتا تھا، مروہ زمین میں دھستا تھا، وقت میں اور زمین سے نکلتا تھا، یہ صفا یہ مروہ، ان صفا والمروہ من شاعر اللہ، اللہ نے جن پہاڑوں کو اپنی نشانیاں بیان کیا ہے، آمینہ خاتون جنت نہ جبل کعبہ کی بات کرتی ہے، نہ جبل ابو قبیس کی بات کرتی ہے، عظمتوں والے پہاڑ اور عرفتوں والے پہاڑ، شوکتوں والے پہاڑ، نشانیوں والے پہاڑ، قدم حاجرہ سے جس پتھر کی زمین مس ہوئی وہ پہاڑ، ابن حاجرہ بنت مصر تیری عظمتوں کو سلام، اے مصر کی زمین تیری شوکتوں کو سلام، اے زمین مصر تیری رفتوں کو سلام۔ ایک بات بتاؤ، جھنڈا، تین جھنڈا، تینوں میں ڈنڈا، یہ ڈنڈا کہاں کی کوٹ کا تھا؟ آج جھنڈا ایک کوٹ کا ہوتا ہے نا، باس جہاں اکٹھا جمتے ہیں انہیں کوٹ کہتے ہیں، کوٹ نہیں کوٹ، باس کوٹ۔ جب جھگڑا بڑھ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کسی کورٹ میں فیصلہ نہیں ہوگا، باس کورٹ سے فیصلہ ہوگا، یعنی اب لاٹھی چلے گی تب۔ آپ بتائیے یہ کس کورٹ کا تھا؟ یہ ایشیا کی لکڑی تھی یا افریقہ کی لکڑی تھی یا یورپ کی لکڑی تھی یا ہندوستان کی لکڑی تھی؟ یہ لکڑی تھی کہاں کی؟ یہ کہاں کا ڈنڈا تھا؟ تو سیدھے بول دو جہاں کا جھنڈا تھا۔ تو ایک لایا کون تھا؟ جبرائیل۔ لائے کہاں تھے؟ سے تھے جنت سے، جنت سات، سب سے اعلیٰ جنت کی لکڑی کا اعلیٰ ڈنڈا، اور اسی میں لگایا گیا دستے حورانے بہشت نے تیار کیا ہوا جھنڈا، اور جبرائیل لے کر اترے۔ تو کہاں سے آئے جبرائیل؟ جنت سے۔ تو بس یہی سے دماغ مل گیا کہ جو جنتی ہوتا ہے وہ 12 کو جھنڈا لے کر نکلتا ہے۔ جبرائیل اپنی جنت سے نکلے تھے، ہم اپنے گھروں کی جنت سے جھنڈا لے کر یہ پہچانا ہے کہ جو اہل جنت آئے، جو جنتی آئے، جو جنت میں جانے والے آئے، جن کے مکان جنت میں ہے، جن کا خصاصہ جنت میں ہے، جن کی رہائش گاہ جنت میں ہے، وہ جنت سے آئیں گے، جھنڈا اٹھائیں گے اور پھر واپس جنت میں جائیں گے۔ اب جو نہیں اٹھاتے وہ سوچ لے وہ کہاں جائیں گے؟ جاؤں گا بابا جائے گا وہی جائیں گے۔ تمہیں ضرورت بات کرو پلٹتے ہیں اتہاس کے پہلوں پر اور وقت گردانی کرتے ہیں تاریخ کی۔ پوری دنیا میں بڑے بڑے پیدا ہوئے، لیکن اس سے بڑا کوئی پیدا ہوا نہیں ہوا۔ یہ آخری ہے، آخری کیا ہے؟ وہ جواب بولیے۔ نبی تو سب نبی ہے، رسول تو سب رسول ہے، لیکن یہ آخری نبی ہے، یہ آخری رسول ہے۔ نور کل بھی تھا، نور آج بھی ہے، نور قیامت تک رہے گا۔ جیسے بولیے اگر نور نہ ہو تو قیامت آ جائے گی۔ وہ نور ہی ہے، جب جائے گا تب قیامت آئے گی۔ جب تک زمین پر نور ہے، جب تک ذات حضور ہے، تب تک پورا منظر نور علی نور ہے۔ یہ چاند روشن ہے، یہ سورج روشن ہے، یہ ستارے روشن ہے، یہ دن نکلتا ہے، یہ رات آتی ہے، یہ سمندر بہتے ہیں، یہ دریاؤں کا تمبوچ ہے، یہ شبنمی قطرے گرتے ہیں، تب تک فرشتوں کا آنا ہے اور تب تک فرشتوں کا جانا ہے۔
کو کہاں سے قدر ہے، بہت ڈر ہے۔ ایک بات بتاؤ، ہمارے آقا کے جو دادا ہیں، زور سے بولو، دیکھو یہ دادا کا شبد بڑا خطرناک ہے۔ مہاراشٹر میں کوئی بول دے کہ یہ دادا ہے تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہاں کا دادا ہے۔ لیکن اردو ادب میں دادا باپ کے باپ کو بھی کہتے ہیں، اور باپ کے باپ کے باپ کے باپ کو باپ کو باپ کے باپوں کو، بالآخر ہی داداؤں کے دادا، یعنی جو عبد المطلب جنہیں کہے میرا دادا، مرا بولے میرا دادا، ہاشم بولے میرا دادا، سی بولے میرا دادا، عدنان بولے میرا دادا، قیدار بولے میرا دادا، اور وہاں پہنچ کر اسماعیل بولے میرے ابا۔ تو جو اسماعیل کا ابا ہے وہ پورے مکیوں میں، قرشیوں میں، ہاشمیوں میں، منافیوں میں، عدنانیوں میں، ہاشمیوں میں، ان سب کا دادا، اور دادا ایسا دادا، چاہے بھارت میں دیکھ لو، چاہے سری لنکا میں دیکھ لو، ہندوستان میں دیکھو، قدم قدم پر دیکھو، گجرات میں دیکھو، بہار میں دیکھو، مہاراشٹر میں دیکھو، اتر بھارت میں دیکھو، اتر بھارت میں اتر پردیش میں دیکھو، بہار میں دیکھو، بنگال میں بھی دیکھو، کسی بھی سکھت ورگ میں ایسا دادا اور ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ لوگ ملیں گے، مہان پش ملیں گے، مگر اتنا بڑا مہان، وہ سے بولو، اتنا بڑا انسان جس کے بچوں پر نازل ہوئی 4 کتاب، وہ کتنا بڑا انسان کہ اسی کی اولادوں پہ نازل ہوا زبور، اسی کی اولادوں پر نازل ہوئی تورات، اسی کی اولادوں پر نازل ہوئی انجیل، اور اسی کے عظیم ترین بیٹے پر جو کتاب نازل ہوئی وہ کتاب قرآن۔ کتنا عظیم دادا کہ اس کی اولادوں میں جناب یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، جناب سلیمان، حضرت داؤد، اور کماری پاک صاف ستھری ماں کا بیٹا، مریم کا بیٹا عیسیٰ، وہ کماری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم، حیات شان اعظم، مگر آمنہ کا جائے۔ ایک بات بتاؤ، بہت آرام سے بتاؤ، قرآن پڑھتے نہیں پڑھتے؟ زور سے بولو، پیچھے تک ہے، پیچھے تک۔ ابھی مداری صاحب پڑھ رہے تھے، خوب بول رہے تھے، اب جلدی سے بولو پیچھے تک۔ ابھی نہیں بولو تو کیسے بولو؟ ادھر بولو، زور سے بولو سبحان اللہ، بولو صلی اللہ۔ عرش سے فرش تک نور کا سلسلہ، ماں پاروں کے ذروں نے پائی۔ لیکن شہیدہ کو بدل گیا، چھوڑے۔ ایک بات بتاؤ، بچہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو جلدی بولو، جلدی بولو، بولو بولو جلدی بولو۔ ارے قانون کی کتاب میں بچوں کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو کتاب آئین کی کتاب ہے، دستور کی کتاب ہے، ضابطے کی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے، سمویدھانک کتاب ہے۔ دنیا میں اکلوتا مذہب اسلام جو اپنے ساتھ صورتیں بھی رکھتا ہے، صورتیں بھی رکھتا ہے، اور سمویدھان بھی۔ کسی ملک میں کوئی بھی مذہب ہو، اس مذہب کے پاس اپنا مذہبی سمویدھان نہیں ہے۔ یہ صرف اسلام کی عظمت ہے کہ مذہب بھی رکھتا ہے، معاشرہ بھی رکھتا ہے، سماج بھی رکھتا ہے، اور ان تمام چیزوں کو کنٹرول رکھنے کے لیے اپنا سمویدھان بھی رکھتا ہے۔ کچھ برادران وطن کو دیکھا ہے جن کا تعلق زمین بھارت سے ہے، اور جو بھارت میں صدیوں سے بسے ہوئے ہیں، سب کچھ رکھتے ہیں، سمویدھان نہیں رکھتے۔ ان کے پاس سیکولر سمویدھان ہے، اپنا کوئی سمویدھان نہیں۔ یہ اسلام ہے جو اپنے ماننے والوں کو سمویدھان دیتا ہے، قانون دیتا ہے، آئین دیتا ہے، وہ کتاب جس کے
الہی ہونے میں شک نہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے کتاب الہی ہونے میں شک ہے. وہ کتاب فرماتی ہے عیسیٰ پیدا ہوئے. کس سے بولیے؟ کیسے بولو؟ پیدا ہوئے. ہم نے پوچھا کیسے ہوئے؟ بولی اپنی اماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. ہم نے پوچھا ابا کا، ابا ہی نہیں. جو جلدی بولو. یعنی بغیر ماں کے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو پیدا ہوئے تھے عیسیٰ فلسطین میں، پیدا ہوئے تھے عیسیٰ یروشلم میں. عیسیٰ کا جنم ہوا تھا زمین فلسطین کی طرف. مکہ فلسطین سے دور ہے. قرآن جو کتاب الہی ہے، قرآن جو کتاب ہدایت ہے، قرآن جو کتاب ضابطہ ہے، قرآن جو کتاب دستور ہے، قرآن جو کتاب آئین ہے، اس کتاب آئین میں پیدائش عیسیٰ کا تصور کیا مطلب رکھتا ہے؟ بیان رب فرماتا ہے، پیغام جبرائیل لاتے ہیں، نبی کو سناتے ہیں. لو نبی سنتے ہی نہیں، اس پیغام کو پورے مکہ کو بتاتے ہیں. اگر سن کر رسول رہ گئے ہوتے، رسول نے پیدائش عیسیٰ کی تفصیل نہ بیان کی ہوتی. وہ کنواری پاک ماں مریم، وہ پنچکبرا، وہ فرشتے کا آنا. اور اے مریم، ہم تمہیں ایک پاک صاف ستھرے بچے کی بشارت دیتے ہیں. حاشا للہ. قوم بنی اسرائیل کی آبرو بولی، یعقوب پیغمبر کا وقار بولی، عصمت یوسف و دانیال بولی، رفت موسیٰ بولی. حاشا للہ. تجھے معلوم ہے میں کس خاندان کی بیٹی ہوں؟ تجھے معلوم ہے میرا گھرانہ کیا ہے؟ تجھے معلوم ہے میرا مقام کیا ہے؟ تجھے معلوم ہے میرا درجہ کیا ہے؟ اور سن، ابھی میری شادی نہیں ہوئی ہے اور ابھی مجھے کسی وقت نے چھوا بھی نہیں. سبحان اللہ. پیچھے تک بولو. اچھا، فرشتہ بولا تیری شادی نہیں، تجھے چھوا نہیں، لیکن ہم تجھے اولاد کی بشارت دیتے ہیں. اور یہ بشارت تو تیرے لیے رب نے بھیجا ہے، اور وہ چاہے تو پیدا کر دیتا ہے. اس کے لیے نہ باپ کی ضرورت ہے نہ ماں کی. جب وہ کسی کو پیدا کرنے پر آئے تو نہ باپ کی ضرورت ہے نہ ماں کی. دیکھو آدم کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا، اور جب آدم سو گئے تو آدم کی بائیں پسلی سے کہاں سے پیدا کیا؟ بائیں پسلی سے. اچھا، بڑا بڑی خطرناک جگہ ہے یہ. بایا ہے، بایا کیا ہے؟ یہ دل کہاں رہتا ہے؟ تو عورت پیدا کہاں سے ہوئی ہے؟ رکھی کہاں جائے گی؟ پیر کی جوتی بنا کر. جو لوگ عورتوں سے کہتے ہیں تم ہمارے پیر کی جوتی ہو، وہ بھول جاتے ہیں کہ پیدا کہاں سے ہوئی ہے. اور جو جہاں سے پیدا ہوئی ہے وہی پھیلائے گی. اس لیے قرآن نے فرمایا آدم تجھے اسے ہم نے سکون کے لیے پیدا کیا، تیرے سکون کے لیے، تاکہ تجھ سے سکون حاصل کر. گھبراتا جینا تو صاف ظاہر ہے کہ جب دل گھبرائے تب عورتوں کو ان کے مقام پر رکھ دو تاکہ سکون قلب حاصل ہو جائے. اے اولاد آدم، یہ پیر کی جوتیاں نہیں ہے، دل کا تار. اچھا، میلاد بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں؟ زور سے بولو. میلاد پڑھائیں کہ نہیں پڑھائیں؟ اچھا، اللہ تعالیٰ بھی میلاد پڑھتا ہے کہ نہیں؟ زور سے بولیے. اور فرشتے میلاد پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ کمال کی بات ہے، اللہ میلاد پڑھے تو تم سنو، جبرائیل میلاد پڑھے تو تم سنو، اور خود نبی میلاد پڑھے تب بھی تم سنو، اور ہم میلاد پڑھے تو تم چڑھو.
دیکھو نبی پڑھ رہے، جبرائیل نے پڑھوایا، رب نے حکم دیا مصطفیٰ پڑھو، تو مصطفیٰ نے پڑھا، اے مصطفیٰ آپ کس کا میلاد پڑھ رہے ہیں؟ آواز آئی عیسیٰ ابن مریم کا میلاد، تو رسول پڑھا، تو مریم ایک کونے میں رہنے لگی، بچہ پروان چڑھنے لگا، اب پیٹ کے اندر بچہ، اسے چھپا کر رکھا، جب ولادت کا وقت آیا تو مریم کو حکم ہوا باہر جاؤ، مریم شہر سے باہر گئی، تو مریم کے لیے اللہ نے ایک کھجور کا پیڑ ہے جو نکلا اور پیدا ہوتا چلا گیا، لمبا ہوا، اے مریم یہ ہماری نشانیاں ہیں، ٹیک لگا کر بیٹھو، اور پھر مریم کے قدموں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، اے مریم کھجور کھاؤ پانی پیو، کھجور کھاؤ پانی پیو، مریم کھجور کھاتی رہی، پانی پیتی رہی، اور عیسیٰ ابن مریم وجود مریم سے باہر نکلے۔ مقام انخلاف ہے، اس لیے کہ یہ بغیر باپ کے ہیں، ہوا بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا ہوئی تو بائی پسلی سے اور یہ یہاں سے، اس لیے کہ خلاف فطرت، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تب مریم بولی اے میرے رب، اے یعقوب کے رب، اے اسرائیل کے رب، اے یوسف کے رب، اے موسیٰ کے رب، تو بتا میں ابھی جاؤں گی، جب گھر میں گزروں گی تو میرے خاندان کے لوگ ملیں گے، محلے کے لوگ ملیں گے، میرے عزیزہ اقربا ملیں گے، میرا چچا ملے گا، میرا تایا ملے گا، میرا خالو ملے گا، میرا بابو ملے گا، میری ممانیہ خانہ اعداد کیا ملے گی، اور وہ مجھ سے پوچھے گی اے مریم تیری گود میں کیا ہے، میں کیا جواب دوں گی؟ جب تک میں اندر تھی نہ قے ہوئی، نہ متلی ہوئی، نہ درد ہوا، نہ ہنگامہ ہوا، نہ پیٹ میں زیادہ ابھار آیا کہ کوئی جان لیتا کہ بے بیاہی عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، تو وہاں تو تو نے میرا پردہ رکھ لیا اور کوئی جان نہ سکا، اب میں نے شہر کے باہر سے جنم دیا، تو اے میرے رب جب میرے قبیلے کے لوگ، میرے خاندان کے لوگ، میرے سماج کے لوگ، میرے افراد خانہ مجھ سے سوال کریں گے، اب آسائی اے مریم جب لوگ تجھ سے پوچھیں تو تو نے اشارے سے بچا دینا کہ میں نے چپ رہنے کا روزہ رکھا ہے۔ تو مریم اپنے شہر میں اس انداز سے داخل ہوئی، یہ انگلی تھی اور یہ ہونٹ تھا اور یہ گود میں بچہ تھا۔ مریم 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 یہ کیا ہے؟ مطلب میں نہیں بتاؤں، یہ بتائے گا، اتنا بڑا یہ کیسے بتائے گا؟ ارے مریم اس سے پوچھو یہ کون ہے، میں بتاؤں گی تو اختلاف، اور یہ بولے گا تو اتفاق، اور میرے رب نے مجھ سے کہا ہے میں نہ بولوں تاکہ اختلاف نہ ہو، اے بنی اسرائیل مجھ سے نہ پوچھو بلکہ جو گود میں بچہ لیتا ہے ایک دن کا بچہ اس سے پوچھ لو۔ وارے میرے پیغمبر، وارے میرے ہادی، وارے میرے رسول، عیسیٰ کی صفائی کی گواہی دینے والے، عیسیٰ کی عظمتیں بیان کرنے والے، عیسیٰ کا درجہ بیان کرنے والے، عیسیٰ کی عظمت بتانے والے، عیسیٰ کی رفعت بتانے والے، مریم کی پاکیزگی سمجھانے والے، جب دنیا کا پورا، دنیا کا پچھم، ایشیا ہو یا افریقہ، یورپ ہو یا امریکہ، سب مریم پر انگلیاں اٹھا رہے تھے، تو 1400 برس پہلے زمین حرم پر پیدا ہونے والے نبی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں مریم پاک، میں گواہی دیتا ہوں عیسیٰ پاک۔ اب ہم پوچھتے ہیں یا رسول اللہ گواہی تو وہ دیتا ہے جو دیکھتا ہو، زور سے بولیے، فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نہیں دیکھتا؟ بار بار میرا رسول کا، میرا رب مجھ سے کہتا ہے اے محمد یاد کرو
تو یاد وہی کرے گا جس نے دیکھا ہو. تو میں نے دیکھا ہے عیسیٰ کو پیٹ میں رکتے, میں نے دیکھا ہے عیسیٰ کو پیدا ہوتے, میں نے دیکھا ہے فرشتے کو آتے, میں نے دیکھا ہے فرشتے کو بشارت دیتے, میں نے دیکھا ہے کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھتے, میں نے دیکھا ہے پانی کا چشمہ نکلتے, میں نے دیکھا ہے عیسیٰ کو پیدا ہوتے. میں گواہی دیتا ہوں عیسیٰ ابن مریم اور اس کی ماں پاک ہے. واہ پیغمبر واہ, نبی ہو تو ایسا, رسول ہو تو ایسا. آج کل تو لوگ دوسرے مذہب کے رہنماؤں پر انگلی اٹھانا اپنا دھارمک کرتب سمجھتے ہیں. دوسرے کے گھر میں پتھر مارنا سب کو اچھا لگتا ہے. یہ تو ہمارے پیغمبر کا دیا ہوا قانون ہے, اگر نہ ہو تو ایک پتھر بھی کوئی سنبھال نہیں سکتا. دنیا کا سب سے بڑا اس وقت جو مذہب ہے افراد میں عیسائیت, جسے کرسچین کہتے ہیں, ہم عیسائیوں کی صفائی کی گواہی دے رہا ہے, عیسائیوں کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے. مگر ایسے اور مذاہب وہ اپنے آئینے میں جھانکیں, اپنے گریبان میں دیکھیں, اپنے گھر کے اندر کی کمیوں کا جائزہ لے. کل بھی ہمارا پیغمبر آیا تھا, آج بھی آ رہا ہے. تم کیا بات کرتے ہو؟ آج اگر مایاوتی چیف منسٹر بن گئی اتر بھارت کی تو ان کے باوجود قبول نہیں کرتے والا کہ میں پی ایس پی کا نہیں ہوں اور میرا کسی پارٹی سے سمبند رہ جائے, تو ٹھاکر اور برہمن ہو کر اس کے سامنے سر جھکانے کے بعد اپنی توہین سمجھتے ہو. اسلام نے تو 1400 برس پہلے شرفا کے سر ایک غلام اسامہ بن زید اور بلال حبشی کو مسجد مدینہ کا پہلا مؤذن قرار دیا. غلاموں کی آزادی, ذات پات کی آزادی, بھید بھاؤ سے آزادی, جھوٹ چھاٹ سے آزادی, ذات پات کی نفرتوں سے آزادی, ہر قسم کے آزادی کا دن ہے 12. آج کا دن آزادی کا دن. کیا بول رہا تھا, کہاں سے کہاں چلا گیا؟ لفادی میں چلا جاتا ہوں. ہاں تو میں بول رہا تھا مریم, تمہاری پاس ماں مریم ارجن گود میں لے کر آئی. مرنے والے بولے مریم کہاں, کون ہے یہ؟ ارے کون ہے؟ تو مرنے والے سمجھ گئے کیسی لڑکے سے پوچھو. تو اب جہاں پر بڑا خاندان بسا رہتا ہے 10 گھر منافق ہو جائے گا, 15 ہو جائے گا, 25 ہو جائے گا, 30 ہو جائے گا, بڑوں کو برا کہنے والے 40 ہو جائیں گے. 25 آبادی میں ان کے باپ دادا کی کرامت دیکھی گئی, جو موجودہ دیکھا گیا آبادی منافق تھوڑی ہو جائے گی. تو اسی میں سے کوئی صاحب ایمان وہ سمجھ گیا پیغمبروں کے خاندان کی لڑکی ہے, پیغمبروں کی بیٹی ہے, نسل میں رسالت ہے, نسل میں نبوت ہے, اولاد اسحاق سے ہے, عظمتوں والی ہے. جب یہ کہہ رہی ہے مجھ سے نہ پوچھو, اس بچے سے پوچھو, تو اس میں کوئی رمز ہے. وہ آگے بڑھا اور بولا اے بیٹا بچے بول تو کون ہے؟ عیسیٰ مسیح نے آنکھ کھولا اور فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. عیسیٰ مریم کا بیٹا, بولو میں عیسیٰ مریم کا بیٹا, یہ نہیں بولے میں عیسیٰ فلاں مرد کا بیٹا, فلاں انسان کا بیٹا, فلاں شخص کا بیٹا. بولے میں عیسیٰ دنیا کا پہلا بچہ ہے جس نے اپنی نسبت اپنی ماں کی طرف دیا. میں عیسیٰ مریم کا بیٹا ہوں, اور سنو میں اللہ کا کلمہ اس کا روح. آپ لوگ چپ, سناٹے کا عالم ہوا. تاریخ کا یروشلم کی زمین پر ایک لفظ گونجا, ماں کی گود میں بچہ بولتا ہے. اب یہ 9 مہینہ کہاں رہا, غائب ہو گیا.
اور ایک آدمی دوسرے آدمی کو بتاتا ہے کیسے پیدا ہوا یہ نہیں بتاتا. گود کا بچہ بولتا ہے, گود کا بچہ بولتا ہے, گود کا بچہ بولتا ہے, گود کا بچہ بولتا ہے. اب آپ بتائیے, بولنے پر بحث نہیں, پیدا ہونے پر بھی بحث نہیں, یروشلم میں جنم لینے پر بحث نہیں ہے. اے اللہ کیا ضرورت تھی مریم کا واقعہ بیان کرنے کی؟ اے اللہ کیا ضرورت تھی کھجور کا درخت بیان کرنے کی؟ اے اللہ کیا ضرورت تھی چشمے کا پانی بیان کرنے کی؟ اے اللہ کیا ضرورت تھی گود میں لے کر مریم چل رہی ہے اس کو بیان کرنے کی؟ اے اللہ کیا ضرورت تھی مریم کو حکم دینے کی کہ مریم اعلان کرے میں روزے سے ہوں, میں نے چپ رہنے کا روزہ رکھا ہے. اے اللہ کیا ضرورت تھی, کیا ضرورت تھی, کیا ضرورت تھی؟ آواز آئی. تم سمجھو یہ ضرورت یہ ہے کہ جب صالحین کا جنم ہو, جب نبیین کا جنم ہو, جب صدیقین کا جنم ہو, جب شہداء کا جنم ہو, جب عظیم شخصیتوں کا جنم ہو, جب بھی ان کا یوم ولادت ہو, تو جیسے میں نے عیسیٰ ابن مریم کی تفسیر بیان کی ہے ایسے تم جمع ہو کر ان کی تفسیر بیان کرو. پتا چلا جشن ولادت منانا, نبیوں کی پیدائش کی تفصیل بنانا, یہی درس قرآن ہے. جس پر اس کا فیضان ہو وہ مسلمان ہے, اور جو محروم فیضان رہ جائے وہ شیطان ہے. اب ایک بات بتاؤ, بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ایک دادا, دو بیٹے, ایک باپ دو بیٹے, ایک فلسطین میں چھایا ہے اور دوسرے کو ہم نے مکہ میں پایا ہے. چلو سبحان اللہ, زور سے بولو. ایک کنان سے فلسطین تک چھایا ہے, کئی ہزار نبی اور رسول, اور ایک کو ہم نے مکہ میں ابن عبداللہ کے روپ میں پایا ہے. اب جسے ہم نے پایا ہے اس کی تفصیل تو ابھی بیان کریں گے. ابراہیم کے بیٹے اسماعیل, اس سے بعد یہ مکہ آباد کی ہے. ضرور زور زور سے بھائی سے بولو. اسماعیل نے زمین عرب پر قبیلے بنی جرہم نے آقا فرمایا. پہلی بیوی اور دوسری بیوی کو روایتوں کے اختلاف کے ساتھ اخلاق کی کمی ہونے پر انہوں نے طلاق دیا. دوسری یا تیسری بیوی سے جو سلسلہ جاری ہوا اس میں حضرت قیصار ہے. کہو سبحان اللہ, سبحان اللہ. قیصار کون ہے؟ قیصار. قبیلے بنی اسرائیل نے اپنی 200 لڑکیوں کی شادی اس سے کی, مگر اس کے باوجود اس سے اولاد کا سلسلہ نہیں جاری ہوا. حضرت قیصار کی شادی پھر زمین عرب کی ایک بیٹی جس کا نام غادرہ تھا اس کے ساتھ ہوئی, اور پھر اس غادرہ کے پتی سے اولاد کا سلسلہ جاری ہوا, اور اسی کے سلسلے میں حضرت عدنان کا جنم ہوا, اور وہیں سے قبیلے مناف کا بھی جنم ہوا, اور سلسلہ اور تاریخ آگے بڑھتی رہی یہاں تک حضرت عبدالمطلب اسی لڑکی کے سلسلے میں اتر. یہ تو عالمی طور پر پوری دنیا کا عظیم ترین خاندان ہے, بلندیوں والا خاندان, درجات والا خاندان, رفتوں والا خاندان, شوکتوں والا خاندان, انداز بیان کا خاندان. یہ جہاں پہنچا عظمتیں وہاں اس کے ساتھ. یہ نہ قدیم مکی ہے, نہ قدیم مدنی ہے, نہ پرانے حجازی ہے, نہ پرانے عربی ہے. اس خاندان کا پتہ تاریخ میں زمین بابل پر چلا. سلسلہ دراز سے دراز تک ہوتا گیا. عبدالمطلب کے 12 بیٹے پیدا ہوئے. زور سے بولا. یعقوب کے 12 اور عبدالمطلب کے 12. 12 12 12. سبحان اللہ. کتنے پیدا ہوئے؟ 12 کا بڑا گہرا سمبند ہے. عبدالمطلب کے بیٹے 12, نبی کریم کی تاریخ ولادت رجب جمعہ تاریخ
تاریخ استقرار حمل رجب جمعہ زور سے بولے جلدی رجب کا مہینہ ہے غریب نواز کی چھٹی بنانے والوں ماہ رجب اچھوں کی چھٹی کر دیتا ہے تو رجب اور جمعہ دن بھی بابرکت جمعہ اور رجب کا مہینہ اور عبد المطلب کے بیٹے 11 ایک طرف 12 ماہ ایک طرف اور عجیب اتفاق دیکھیں گے آپ موضوع میلاد پر بولتے ہوئے اس کی عظمتیں سنتے جائیں آپ وہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں وادی غیر سیسرا پنچر بھومی میں دوڑتے ہوئے خلطر کے قدم کے نشان تاریخ کے صفحات پر دفن ہے اور دفن کی ہوئی تاریخ کے صفحات پر جو قدموں کے نشان ہے انہی کا نام صفا ہے انہی کا نام مروہ تلاش پانی کی تلاش اور پھر ایڑیوں کی لگا اور پانی کا نکلتا ہوا چشمہ سبحان اللہ سبحان اللہ نکل آیا چشمہ تاریخ گزرتی گئی اور پھر قبیلے بنی جرم کی 2 پٹیاں جب آپس میں لڑیں تو اولاد ابراہیم نے ایک پٹی کا ساتھ دیا نتیجہ صاف ظاہر ہوا ہزیمت کا سامنا کرنے کے بعد دوسری پٹی نے مکمل طور سے آب زمزم کے کنویں کو ڈھک دیا عبد المطلب نے نظر مارے اے رب کعبہ یہ ابراہیم اور اسماعیل کے خدا میرے 12 بیٹے ہیں اگر مجھے زمزم کا کنواں مل جائے تو میں اپنے ایک بیٹے کو دعائے عبد المطلب قبول ہو گئی انہیں بشارت دی گئی کنواں جہاں کوا جوش مارتا ہے وہاں کھودو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اور انہوں نے کھودائی شروع کی کچھ گہرائی میں جانے کے بعد پانی کا آثار ظاہر ہوا اور پھر زمزم کا پورا کنواں 12 بیٹے قبیلے ابن بلاف بولا قبیلے قریش کی آواز بلند ہوئے قبیلے بنی مخزوم بولا بنی امیہ کے جھیالے بولے خاندان بنی ہاشم کی عظیم شخصیتوں نے کہا اے عبد المطلب کیا رسم ڈالنے چاہ رہا ہے بے کیا زبان کر دو گے ہاں میں نے منت مانی تھی رب کعبہ کے ہوتے 12 ان میں سے ایک کو ذبح کر لینا ہے اے ہوش کے ناخن لو عبد المطلب یہ مناسب کیا مناسب ہے کیا نہیں جو میں جانتا ہوں منت تو منت ہے میں آل ابراہیم منت سے روگردانی نہیں کر سکتا سرا اندازی نام عبداللہ کا نکلا سب سے شہیدہ بیٹا سب سے پیارا بیٹا جیسے یعقوب پیغمبر کو اپنے بیٹوں میں 12 بیٹوں میں یوسف سے پیار تھا کہ اس کالا یوسف بولے ابھی یا ابتی انی رائتو 11 کوکبا والشمس والقمر جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا ہے میرے باپ میں نے دیکھا 11 ستارے اور سورج اور چاند قالا یا بنیا لا تقصص 11 کی ذہنیت پر لے کر یعقوب کی مہر لگ رہی ہے حضرت یعقوب نے کہا ہے میرے بیٹے اپنی باتیں اپنے قصے اپنی کہانیاں اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ بتانا قرآن کا انداز بات دیکھو راز رکھنا چاہیے اس قالا یوسف لے ابی ہے یا ابتی انی رائتو 11 کوکبا والشمس والقمر قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا وہ بھائی تو جو انسان کا کھلا ہوا ہے تو 12 بیٹوں میں جیسے یوسف عبد المطلب کے 12 بیٹوں میں ویسے عبداللہ عظیم عبداللہ جمیل عبداللہ بے مثال حسن کے مالک عبداللہ مکے کی جس راستے سے گزرتے تھے دروازے کھل جاتے تھے
کھڑکیوں کے پٹ تا ہو جاتے تھے. میں تاریخ سیرت عبداللہ ابن عبد المطلب پر آج کی 10 میں تفصیل نہیں لاؤں گا. ایک واقعہ بیان کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. عبداللہ کی عظمت ہے, عبداللہ کے درس ہے, ان کے حسن کا باغبان, ان کے حسن کی رعنائی, ان کے حسن کی زیبائی کا یہ عالم تھا کہ مصر ہو یا شام, ایران ہو یا عراق, حجاز ہو یا ناج, یمن ہو یا زمین سنا, ہر طرف حسن عبداللہ کی دھوم. مکہ کی زمین کی سب سے زیادہ قابل ترین عورت جسے تاریخ کہانت پر ناز تھا, اسے کاہنِ عرب کہا جاتا ہے, کاہنِ مکہ. عظیم ترین خاتون جس نے آسمانی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا, وہ مکہ سے باہر اس کا پڑاؤ رہتا تھا. مدتوں سے وہ مکہ میں آباد تھا. ایک دن حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کے ساتھ جائے, باپ بیٹے ساتھ تھے تو وہ سامنے نکل رہے. عربوں میں اس وقت اس چیز کا لحاظ نہیں تھا. یوں اس کا سر ڈھکا ہوا تھا, یہ آل ابراہیم کا کلچر تھا, اور یوں اس کا لباس لمبا تھا. تو چھوٹے لباس پہننا یہ آل ابراہیم کا کی نہ تہذیب ہے نہ آل ابراہیم کا کلچر ہے. اور رک گئی, اس نے کہا ایک منٹ رکے عبداللہ. کہا کیا؟ کہا عبد المطلب باپ. کہا میں اس کا باپ ہوں. کہا بیٹھ جائے آپ میرے پاس 5 منٹ. آپ باپ بیٹے دونوں ہیں, مجھے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ میں باپ نہیں ہوں اور نہ عمارت کی ہوں, اس لیے جو مجھے کہنا ہے وہ میں آپ سے صاف صاف کہتی ہوں. غور سے بولیے. اور میں اس عمل کو ناجائز بھی نہیں چاہتی, اس لیے کہ یہ چیز ناجائز حاصل کی ہی نہیں جا سکتی. میں اے عبد المطلب آپ کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ اپنا پیغام نکاح دیتی ہوں. میں نہ عبداللہ سے خوبصورتی میں کم ہوں, نہ عبداللہ سے رانائی میں کم ہوں, نہ عبداللہ سے سراپا میں کم ہوں. تاریخ و سیر بتاتے ہیں کہ بے انتہا خوبصورت تھی فاطمہ, بے انتہا حسن کی مالک تھی فاطمہ. اس کے اندر پاکپن تھا, اس کے اندر رعنائی تھی, اس کے اندر زیبائی تھی. حضرت عبداللہ کا سر خم ہو گیا, واپس لوٹے عبداللہ. یہ وہ ذات ہے جب بغیر باپ کے, بغیر چچاؤں کے, بغیر خالوں کے, بغیر ماموں کے کبھی اکیلے نکلتی تھی تو راستے میں جب وہ چلتے تھے تو راستے آواز دیتے تھے, سنبھل کر عبداللہ. فضائیں بولتی تھی, احترام سے عبداللہ. ہوائیں کہتی تھی ٹھہر کر عبداللہ. گلیوں کی دیواریں کہتی ہے تھی ہوش کے ساتھ عبداللہ, احترام سے عبداللہ. نگاہیں نیچی رہیں عبداللہ, آپ کو احساس ہے عبداللہ, آپ امین ہیں عبداللہ, آپ امانت دار ہیں عبداللہ, آپ کو بچانا ہے عبداللہ, آپ کو رکھنا ہے عبداللہ, اپنے تعارف کی حفاظت کرنا ہے عبداللہ. ایسا نہ ہو کہ آج کل کو دیکھ کر آج شرمندہ ہو. وہ لوٹے, اور جب وہ لوٹے تو آمنہ بنت وہب کا رشتہ رکھا ہوا تھا. کس کا رشتہ؟ پیچھے تک بولو یار, کس کا؟ زور سے بولو, کس کا؟ آمنہ بنت وہب, وارے وہب کی بیٹی. اس کو اس کے وجود بشری کے ماں ہونے کا شرف حاصل ہوا. باقی تو وہ پاک فرشتوں سے پاک شکموں میں منتقل ہو گئے, لیکن تجھے ماں بننے کا شرف حاصل ہوا. عظمت ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے آپ. آئے اتنی پیاری تھی ہمارے آقا کی ماں. سائڈ کی روایت ہے, اگر آپ کہیں تو سائڈ پہ آئے. میں کہتے زوجہ عبد المطلب جو مادر عبداللہ ہے, وہ فرماتی ہیں کہ میں جب گئی اور میرے سامنے آمنہ سے پہلے لڑکیاں لائی گئی تو میں نے کہا اے وہب. بولے ہاں. تو وہ کہاں ہے جس کو ہم دیکھنے آئے ہیں؟
اب بس وہ آ رہی ہے. وہ فرماتی ہیں جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ایسا لگا جیسے نور کا ایک حالہ آ گیا اور میں کھڑی ہو گئی اور میرے دل نے گواہی دی ہاں یہی ہے. زور سے بولیے. مکان نے مکان کو پہچان لیا کہ جو مجھ سے منتقل ہوا ہے میں نے بھی تو اسے 9 مہینے رکھا تھا. اب اس کا جائے انتقال لوٹ کر آئی. عبد المطلب سردار مکہ نے یہ پوچھا اے یہ بتا اے مادر عبداللہ ہاں یہ بتا کیسا پایا. کیسا پایا؟ آنکھیں ویسے ہی ہیں, آنکھ ویسی ہی ہے, چہرہ ویسا ہی ہے, ہونٹ ویسے ہی ہے, سراپا ویسا ہی ہے, قد و قامت ویسا ہی ہے, سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا. تب آگر دیا ہے, اب اسے لانا ہے, مکان بدلوانا ہے. حضرت عبداللہ کے ساتھ شادی ہو گئی. مختصر سا بول دوں شادی ہو گئی. اور جب شادی ہو گئی تو بس رات ہو گئی. تب راتیں ہو گئی, پھر رات آئی. ہو رات جو تھی رجب کی رات, یہ رات گزر چکا تھا اور جمعہ کی تھی رات. زور سے بولیے, جلدی بولیے. ماہ تھا رجب کا, مہینہ تھا رجب کا, اور رات تھی رات, وہ بھی جمعہ کی رات. صبح طیبہ میں ہوئی, بڑھتا ہے باڑا نور کا. نور نور سے ملنے کے لیے آگے بڑھا. نور نے نور کو محسوس کیا, نور نے نور کو لمس کیا, نور نور کے قریب پہنچا, نور نور پر چھا گیا, نور نور کے وجود میں کھو گیا اور زبان رسا میں ہند کی زمین پر یوں گنگنایا. صبح طیبہ میں ہوئی, بڑھتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. تکبیر, رسالت, جشن عید میلاد النبی. ندائے غیب جبرائیل, آسمانوں کی آواز, ساقِ عرش سے اونچے ہونے والی آواز کے سامنے کھڑا گئی. آواز لامکہ پلٹ ہوئی. جبرائیل, مولا. میکائیل, مولا. اسرافیل, مولا. اسرائیل, مولا. رضوان جنت کو کہو جنت کا دروازہ کھول دے. شیاطین پابند زنجیر کر دیے جائیں اور پہلے افسر میں ڈال دیا جائے اور جہنم کا دروازہ بند کر دو. آج کے دن آخری رات ہے جب ہمارا محبوب اپنی ماں کے پیٹ میں گیا. یہ محبوب منتقل ہوا ہے اور اسی پیٹ کے اندر ہم اسے خاک میں, وجود خاک میں منتقل کریں. ابھی تک نور نور بن کر سفر کرتا تھا, مگر آپ اس کے اندر وجود خاک میں رکھا جائے گا. زور سے بولی جلدی سے. اے جبرائیل, قرآن بہشت سے کہو وہ اپنے لباس بدل لیں. جنت سے کہو وہ سجدہ نہروں سے کہو وہ اپنی زیبائش بڑھا لے. اے جبرائیل, ہاں یہ رجب تھا اور ماہ رجب میں جمعہ کی رات تھی. کون سی رات تھی؟ چہلوں بھی جھنڈا ڈنڈا لے کر گھوم رہے ہیں. گھومنے دو انہیں, گھومنے دو, گھومنے دو. درود پاک پہ. تو بڑا قیمتی بیٹا تھا کہ نہیں بیٹا؟ اس کے وجود میں تھا نور. تب مکہ والے بولے عبد المطلب بھائی سے نہیں چلے گا. کہا یار تب کیسے چلے گا؟ کہا 100 اونٹ پر لگائی دو, بیٹوا بچائی دو. نہیں تو ایسا پڑ رہی ہے, ابھی تک لڑکی گاڑے پڑت ہے. ابھی کے بعد پتا چلا بیٹا وہ یہ تو گڑبڑا لے گیا عبد المطلب. کہا تب کا بچائی دو. اچھا لگاؤ 100 اونٹ. لگا 100 اونٹ پر. پھر عبداللہ کا نام, پھر لگائی دو 100 اونٹ. پھر لگائی دیا 100 اونٹ. پھر عبداللہ, پھر لگائی دو 100 اونٹ.
پھر لگا لی سب کو ارے مودی بولنے لگے پھر ساؤنڈ تو اس پر 300 معلوم کی جا کر آواز زیادہ یاد ہے خطرہ لگتا ہے یہ دائی طرف بتایا جاتا ہے تو 300 تب عبداللہ کا نام نکل آیا بس عبد المطلب خوش ہوئے اور کعبۃ اللہ کے ساتھ اے میرا رب اچھا ہے تو نے میرا بچہ بچا لیا تبھی تو ہمارے پیغمبر نے اپنی ولادت پڑھتے ہوئے فرمایا جانتے ہو میں کون ہوں لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں ہم کیا جانیں پتا نہیں آپ آسمان کی بات بتانے والے ہیں کہ زمین کی مکہ کی خبر سنانے والے ہیں کہ سات عرش کی جنت کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ وادی بطحا کے بارے میں اللہ کے رسول آپ جانے آپ کون ہے سرکار نے فرمایا میں بتاؤں میں کون ہوں آقا بتا دیجئے فرمایا میں دو ذبیحین کا بیٹا ہوں میرے باپ اسماعیل بھی ہے اور میرا باپ عبداللہ میں دو ذبیحین کا بیٹا محمد ابن عبداللہ زور سے بولیے جلدی سے بولیے میں پاک پشتوں سے پاک پیٹوں میں آیا نہ میری ماں گنہگار تھی نہ باپ نہ میرا دادا گنہگار تھا نہ میری دادی نہ میرا پردادا گنہگار تھا نہ میری پردادی میرے داداؤں میں اور میری ماتاؤں میں میری ماں میں میری ماں آمنہ سے لے کر حوا تک میرے باپوں میں عبداللہ سے لے کر آدم تک نہ کسی نے زنا کیا نہ کوئی جھوٹا تھا نہ کوئی غیبت خور تھا نہ کوئی بہتان لگانے والا تھا میں پاک ہوں پاک ماں کا بیٹا میں پاک ہوں پاک باپوں کا بیٹا اچھا ایک بار بتاؤ وقت تو نہیں ہو رہا ہے ابھی جلوس نکالنے کا وقت نہیں ہو سکا کئے بجے 20 منٹ اس کا مطلب 30 منٹ میں ولادت پہنچ جائے یس دو کے پاک کرو 10 منٹ ختم ہو گیا لگا دے کام آج راجہ پہلا جتنے نبی اور رسول تھے وعدے کے مطابق انہوں نے اگلے ارواح میں وعدہ کیا تھا ہم ایمان لائیں گے ہم مدد کریں گے سب آتے رہے اور جاتے رہے آقا کائنات ماں اور باپ کی طرف سے یقین ہو گئے آپ کے والد نے مقام ادوا میں جائی اجل کو لبیک کہا جو مدینے سے ایک منزل سے آپ کی بیوہ ماں نے آپ کو اپنے شکنے اٹھانے میں رکھا تاریخ انسانی کا وہ عظیم ترین دن ہے جس دن پر دنوں کی عظمتیں قربان ہوں مفسرین اور محدثین جن کا تعلق امام ربانی امام حجر اسقلانی ملا علی قاری سے لے کر تمام مشاہیر شخصیت چاہے وہ امام غزالی ہوں یا امام راضی ہوں چاروں سلاسل کے عظیم ترین بانیان سلسلہ چاہے وہ امام المشرین خواجہ سید معین الدین چشتی ہوں یا غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہوں یا خواجہ بہاؤالدین نقشبندی ہوں یا شیخ شہاب الدین سہروردی یا چاروں ائمہ مجتہدین امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک امام احمد ابن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی یا ان سب کے امام ان چاروں مذہبوں کے امام امام اشعری یا امام ابو منصور ماتریدی یہ سب گوئیوں سب کا اس پر اتفاق ہے وہ رات جس رات کو نبی رحمت فاخر رسالت ماں سردار کون و مکان سرور عالمہ پیغام دیے وہ رات وقت کی بات نہیں ہے رات کی ہے آپ رات میں پیدا ہی نہیں ہوئے پیدائش کی رات کی ہے نہ پیدائش کے دن کی ہے نہ دن کو یہ شرف حاصل ہوا نہ رات کو یہ شرف حاصل آپ دن اور رات دونوں کے بیچ میں دو ادھر بھی لے لو ادھر بھی لے لو
کچھ تم لے لو کچھ تم لے لو. نہ رات کہے میں محروم نہ دن کہے میں محروم. دونوں کا ہے. ایک دایا پکڑے ہو ایک بایاں پکڑے ہو. ایک جانے والی تھی پکڑے تھی اور ایک آ رہا تھا پکڑ چکا تھا. اسی کو کہتے ہیں صبح صادق. ادھر کو جانا تھا اور ادھر سے آنا تھا. یہ بڑھ کر پکڑ چکا تھا اور یہ جانے والی تھی. کم والے تو دونوں کہہ سکتے ہیں ہم میں آیا. رات بھی کہہ سکتی ہے ہم میں آیا اور دن بھی کہہ سکتا ہے ہم میں آیا. اس لیے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا محبوب رات میں آیا یا دن میں آیا. بس قد جاءکم تمہارے پاس آیا. تم رات میں تھے تو رات میں آیا, تم دن میں تھے تو دن میں آیا. یہ مت سمجھنا یہ عبداللہ کے پاس سے آیا, یہ آمینہ کے پاس سے آیا, واسطے سے آیا ہے, مگر پاس اللہ کے تھا وہاں سے آیا ہے. بس سمجھتے چلے آپ. اب آخر میں ولادت پاک کر دیں معمول کے مطابق. وہ 12 رات تھی. مہینہ تھا ربیع الاول. ربیع کہتے ہیں بہار کو. پتجھڑ ختم ہو گیا تھا, بہار آ رہی تھی, وہ فلیں نکل رہی. عرب کئی سال سے قحط کا سامنا کر رہے تھے. دھوپ پیاس افلاس. زمین مکہ میں پانی زمین کی کمر سے نیچے جاتا تھا. انہیں پانیوں کے لیے بھی پریشانی کا سامنا تھا. وہ 12 ربیع الاول شریف کی رات تھی. کون سی رات تھی؟ روز نور شریف کی. آسمان کا دروازہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی تھی, ابھی صبح نہیں ہوئی تھی, مگر دروازہ کھل گیا. اور دروازہ کھلتے ہی جبرائیل یوں نازل ہوئے. گار دیا آنے والا ہے. دوسرا پچھم میں گایا اور اعلان کیا آنے والا ہے. انداز دیکھیے جبرائیل فصیل کعبہ پر یوں لے کر کھڑے ہوئے اور صبح 7 اس کے بعد کیوں لگا دیا گیا. اور صدائے جبرائیل تھی جو زمین نے سنا, صدائے جبرائیل تھی آسمان نے سنا, صدائے جبرائیل تھی کون و مکان نے سنا. جنوں نے اپنی آبادیوں میں, پریوں نے اپنی آبادیوں میں, ان شیطانوں نے اپنی آبادیوں میں, سانپوں نے اپنی آبادیوں میں, درندوں نے اپنی آبادیوں میں, چرندوں میں اپنی آبادیوں پر, فضاؤں نے اپنے حصے میں کرۂ زمہریر کو پار کیا جبرائیل کی آواز میں. آسمان اول پر صدائی آ گیا, آسمان اول بولا مرحبا. دوسری آسمان تک آواز گئی آ گیا, آواز آئی مرحبا. تیسرے آسمان سے صدائے جبرائیل گزری آ گیا, آواز آئی مرحبا. وقت میں آ کر آسمان پر ساقِ عرش نے یوں مسکرا کر کہا مرحبا مرحبا مرحبا. وقت میں کعبہ آیا بولتا ہوا مرحبا. سجدے میں چلا گیا کعبہ. جب کعبہ سجدہ کر رہا تھا تو کوئی خارجی یہ نہ بول پڑے کہ کعبہ نے صفا کو سجدہ کیا یا مروہ کو. اس لیے صفا اور مروہ دونوں زمین میں دھس گئے اور قبیلے عبد المطلب تک کی زمین برابر ہو گئی. نہ کوئی ٹیلا, نہ کوئی توتا, نہ کوئی پتھر. صفا دھس گیا, مروہ دھس گیا. اب کعبہ حویلی عبد المطلب کو سجدہ کر رہا. آتے ہیں ہند کی زمین پر امام اشعری کے نظریات کے ترجمان امام محمد رضا خان نور اللہ مرقدہ کی زبان میں بولتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو چھکا اور تیری حیبت تھی 360.
کعبہ ہی لیٹ گیا تو 360 کھڑے ہو کر کیا کریں گے؟ وہ بھی لیٹ گئے. یہ الگ بات ہے کہ کعبہ اٹھ گیا مگر وہ صبح تک لیٹ نہیں رہے. اور ہمارے آقا کے دادا عبد المطلب کعبہ آواز دے رہا تھا، آ گیا کہاں رہا تھا کعبہ، آ گیا. ہمارے آقا کے دادا اسے دیکھ رہے تھے، کیا آ گیا بول رہا ہے، جیسے آ گیا نہیں سمجھ ہی نہیں لیتا کیا آ گیا. بتا نا کیا آ گیا؟ اے عبد المطلب تیرے گھر پوتا آ گیا. زور سے بولو. سمجھ میں نہ آئے، چاند شک ہو پیڑ بولے، جانور سجدے کریں، اندھے انسان دیکھ لے، طاقت رسول اللہ کی. آ گیا اے عبد المطلب، آ گیا. کیا آیا؟ تیرے گھر پوتا آ گیا. دوڑے بابا عبد المطلب گر رہا تھا پاڑا، دوڑا ذرا دور چھوڑو ہے، ایک منٹ 2 منٹ کے اندر پہنچ گئے کھابا دوڑا. اور جب پہنچے تو دیکھا انہیں کے دروازے پر پہنا یہ بہت بڑی چڑیا ایسے بیٹھی، اور ایک ہمارے پوری کام تلوار ایسے نکالے. عبد المطلب نے کہا ہوش کے ناخن میں پیچھے ہٹاؤ، ہم سے بات نہ کرنا، ہم نہیں جانتے آپ کون ہے، پیچھے ہٹ جائیے آپ. ارے تم ہمیں نہیں جانتے؟ ارے ہمارا گھر. اچھا تمہارا گھر ہے، تم تبھی ہو، آپ اپنے پیچھے ہٹ جاؤ. کیوں؟ ایسا نہیں سمجھ پاتے، وہ پیدا ہوئے ہیں اور ہم فرشتے سلامیوں کے لیے نازل ہوئے ہیں. جب تک آسمان اور دنیا کے تمام فرشتے ان کی بارگاہ میں سلام نہ کر لیں، جب تک حوران بہشتی غلامی کا اظہار نہ کرتا ہے، کسی انسان کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے. وہ وقت آیا، عبد المطلب نے دروازہ پھٹ کر کھٹایا. سکون تھا، فرشتوں کی دنیا سلامی پیش کر چکی تھی، حوریں خدمتوں سے فارغ ہو کر جا چکی تھی. دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت سید کائنات، مخدوم کائنات، سیدہ طاہرہ طیبہ آمنہ خاتون جنت. میں دروازہ کھولا تو عبد المطلب نے یوں نظر ڈالی، یوں کیا کیا؟ کیا کیا تم نے؟ یہ تیری پیشانی کی چمک کیا ہوئی؟ یہ تیری پیشانی پہ جو چمک دی وہ کیا ہوئی؟ اب وہ بھول گئے کہ پیدائش. کعبہ نے بتایا ہے کہ پیدا ہوا، سفید چڑیے نے روک کر بتایا پیدا ہوا، فرشتے نے تلوار دکھا کر بتایا کہ پیدا ہوا. یہ باتیں بھول گئے. عبد المطلب تو بولے اے آمینہ کیا کیا؟ وہ جو چمک رہا تھا، اے آمینہ جو چمک دی کیا ہوئی؟ مسکرائی پیٹ کے بعد اور بولی بابا. ہاں اے بابا، اس چمک پوچھ رہے ہو بابا، وہ تو اندر کمرے میں دمک رہا ہے، وہ لیٹا ہوا ہے بابا، اور جانور چڑیے اسے دودھ پلانے پر چل پڑے. جس کی کیفیت تھی سیدہ آمنہ جو مخدوم کائنات ہیں ان پر. عبد المطلب اس خیمے میں داخل ہوئے جس خیمے کے اندر وہ ولادت کی صبح ہوئی. بس اہل اسلام روک دیتے ہیں آج کا موضوع، ولادت کی کیفیات نہیں بیان کریں گے اور تقریر روک دیتے ہیں. عبد المطلب جب داخل ہوئے اور یوں اسے گودوں میں اٹھایا تو صحرائے عرب سے اسلام کا سرچشمہ پھوٹا. وہ رخسار جنہیں صدیوں سے کسی سیاح نے قابل توجہ نہ سمجھا تھا، زمانے بھر کی نگاہوں کا مرکز بن گئے. اس دن جب آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نثار عبد المطلب کے پوتے کا نام محمد، بچے کا نام محمد رکھ رہا. لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. آ کے وجد میں ہم اے دل بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں.
مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں شریعت دل افروز صاحب لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ مصطفیٰ خیر الورا
والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا قاسم رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا زین فرش اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع یوم الجزاء وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک تعالیٰ واسطہ گنبد خضرا کے مکی حضور رحمت عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صبح ولادت کا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک پر نازل ہونے والی نعمتوں، برکتوں، رحمتوں اور پیغام مغفرتوں سے ہمیں بھی حصے عطا فرما۔ یا اللہ واسطہ اس صبح ولادت کا، اس کے واسطے سے ہم تمام حاضرین محفل جو درود و سلام کی اس محفل میں حاضر ہیں اور ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ میں آقا کے جشن ولادت میں شرکت کر رہے ہیں، مولا ہمیں بھی ان شفاعتوں سے حصے عطا فرما۔ یا اللہ مغفرت فرما دے اس ذات قدسی صفات کے واسطے سے جو امام الانبیاء خاتم الانبیاء، جو امام الانبیاء خاتم الانبیاء اور تیرا محبوب ہے مولا، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے آبا کی، ہمارے اجداد کی، ہمارے ماؤں کی، ان کے قبر میں وسعت پیدا فرما، ان کی قبر پر رحمت نازل فرما۔ یا اللہ واسطہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صبح ولادت کا موقع، وہ مولا وہ صبح ولادت کا واسطہ مولا ہمارے قلب کو نور ایمان سے بھر دے، ہمارے قلب کو نور عرفان عطا فرما، ہمارے قلب کو نور ایقان عطا فرما۔ یا اللہ ان خوشبوؤں سے ہمیں حصہ عطا فرما جو اس صبح سعادت کو فرشتوں نے زمین عرب پر پورے عالم پر اتبیزی کی تھی مولا، اس سے ہمیں بھی حصے عطا فرما۔ یا اللہ ان سوغاتوں سے ہمیں حصہ فرما، اس ذات قدسی صفات کا غسالہ ہمیں بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے قلب کو، ہمارے فکر کو، ہمارے شعور کو، ہمارے وجدان کو ان کی محبتوں کی آماج کا بنا۔ یا اللہ واسطہ اس ماہ مبارک کا ہماری زمینوں پر رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ واسطہ ان کا ہماری زمینوں پر برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ واسطہ ان کا ہمارے مکانوں پر سعادتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جو تمنائیں ہیں مولا اسے پورا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے اس محفل پاک کے لیے کاوشیں کی ہیں، محنتیں کیا ہے، مشقتیں کیا ہے، اس کا انتظام کیا ہے، اس کا انسرام کیا ہے، اس کے لیے افراد، شخصیات، افراد، مال و زر اکٹھا کیا ہے مولا، ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ان کی اولادوں میں برکتیں پیدا فرما، ان کی زمینوں پر برکتیں نازل فرما، ان کے مکانات پر برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ان میں جو مقروض ہے اسے قرض سے، جو تنگ دست ہے اسے تنگ دستی سے، جو پریشان ہے اسے پریشانی سے، جو بیمار ہے اسے بیماری سے رستگاری عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما مولا اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین بحرمت جد الحسن والحسین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ یا اللہ واسطہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک کا مولا، بالخصوص مولا واسطہ نبی کریم کا اور آپ کے واسطے سے اولا مولا واسطہ مولا علی کا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں مولا اور علی اس کا واسطہ، ان دونوں ذوات قدسیہ کا واسطہ مولا۔ جو بچے علم سے وابستہ ہے، درسگاہوں سے وابستہ ہے، یونیورسٹیوں اور کالجوں سے وابستہ ہے مولا، ان کے والدین اس مجلس میں موجود ہیں یا بچے اس مجلس میں موجود ہیں، یا اللہ علم نافع کے لیے ان کے سینے کو واہ فرما دے، ان کے ذہنوں میں پختگی پیدا فرما، انہیں قوت حفظ عطا فرما۔